31 दिसंबर 2024 पाकिस्तान में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन ज़ोर शोर पर थी। जहां एक तरफ पूरा मुल्क जश्न मना रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कराची के इलाके डिफेंस में एक नौजवान की खूनी तकदीर लिखी जा रही थी। डिफेंस में मौजूद कामरान कुरैशी के बेंगलों पर उनके बेटे अरमगान ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था। घर में मौजूद इस पार्टी हॉल में शबाब मौसीकी पे नाच रहे थे, लेकिन उन्हीं लोगों में से एक था मुस्तफ़ा आमिर, जो इस शोर और जश्न में भी खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। इसी तन्हाई की वजह पूछने मुस्तफ़ा की 4 साल पुरानी दोस्त मर्शा शाहिद मुस्तफ़ा के पास आती है। मुस्तफ़ा कुछ नहीं बोलता और बिल आखिर मुस्तफ़ा की यह खामोशी उस वक्त मौत की खामोशी बनकर सामने आती है जब उस पार्टी के ठीक 11 दिन बाद मुस्तफ़ा की तशद्दुद ज़दा लाश सिर्फ धड़, बगैर सर और बगैर टांगों के एक कार से बरामद होता है। उस कार के अंदर मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया गया था। जब इस केस के मुख्तलिफ पहलू सामने आए तो पुलिस समेत पाकिस्तान के बड़ी अदालतें भी चकरा गई। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे इस केस ने पाकिस्तान के पूरे जुडिशल सिस्टम को चैलेंज करके रख दिया और ऐसी क्या वजह बनी थी जिस पर अदालत ने मुस्तफ़ा की कब्र को खोद कर डेड बॉडी को बाहर निकालने का हुक्म दिया। तो आखिर हुआ क्या था, पूरा का पूरा मामला क्या था, व्हाट वाज एक्चुअली हैपेंड। तो ये स्टोरी शुरू होती है इस वाक़ये से 3 साल पहले, जब कामरान कुरैशी का बेटा अरमगान डिफेंस में मौजूद अपने बेंगलों पर न सिर्फ एक कॉल सेंटर बिजनेस का सेटअप लगाता है, बल्कि अपने बेंगलों के सबसे बड़े कमरे को एक पार्टी हॉल में कन्वर्ट कर देता है। वालिद की कमाई पर राज करने वाले इस अमीर ज़ादे के हाथ में जब खुद की कमाई आने लगती है तो इसकी आसाइशों में नशे की कसरत भी जगह बना लेती है। जहां वो एक तरफ बॉस बनकर 20 से ज़्यादा लोगों से कॉल सेंटर का काम चलवाता था, तो दूसरी तरफ वो यारों का यार बनकर अपने दोस्तों को नशा और पार्टी करवाने में भी मशहूर था। इस पार्टी में जो भी लड़के लड़कियां शामिल होते थे वो भी अमीर माँ बाप के बिगड़ी हुई औलादें थी। उन्हीं में से एक थी पाकिस्तान के सबसे मशहूर बिजनेस टाइकून अकील करीम डेडी की भतीजी मर्शा शाहिद। मर्शा शाहिद एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थी, क्योंकि मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा के मुताबिक जहां वो एक तरफ 4 साल से मुस्तफ़ा के साथ रिलेशनशिप में थी और वहीं दूसरी तरफ वो अरमगान से दोस्ती करके मुस्तफ़ा को धोखा भी दे रही थी। यही वजह थी कि 31 दिसंबर 2024 को न्यू ईयर की उस रात मर्शा शाहिद मुस्तफ़ा के पास आती है, जहां एक तरफ मर्शा अपनी मीठी मीठी बातों से मुस्तफ़ा का मूड ठीक करने में कामयाब हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ अरमगान का खून खोल जाता है। नशे का ज़्यादा इस्तेमाल अरमगान के जज्बात को शदीद कर देता है और पार्टी में बजती म्यूज़िक का शोर लड़ाई और चीखो पुकार में बदल जाता है। ये कहानी कोई और नहीं बल्कि उसी पार्टी में मौजूद मुस्तफ़ा और अरमगान का एक म्यूचुअल फ्रेंड शेराज ने पुलिस को साफ साफ बता दिया। 6 जनवरी 2025 सुबह के 10 बजे मुस्तफ़ा की माँ वजीहा आमिर का दिल काफ़ी घबरा रहा था, क्योंकि रात भर मुस्तफ़ा घर नहीं आया था और उसका फ़ोन भी बंद था। ये परेशान माँ कराची के दरख्शां पुलिस स्टेशन जाकर मुस्तफ़ा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है और उस वक्त इस केस में पहला ट्विस्ट आता है। कंप्लेन लिखने वाले इंस्पेक्टर अली हसन इस केस को लेकर काफ़ी नॉन सीरियस नजर आने लगे। वो न सिर्फ ये कहते हैं कि आपका बेटा खुद से कहीं छुपा हुआ है, बल्कि साथ ही पुलिस डेटाबेस से ये भी इंकशाफ करते हैं कि मुस्तफ़ा के नाम पर पहले से ही एंटी नारकोटिक फोर्स के रिपोर्ट दर्ज है, जिसके मुताबिक आपका बेटा एक ड्रग डीलर है। ये था इस केस का दूसरा ट्विस्ट और मुस्तफ़ा के माँ के लिए तीसरा झटका। 20 दिन तक पुलिस जो है मेरे बच्चे की सिर्फ किरदार कशी करती रही। एसएसपी अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके अनपे रोल पे चल रहा था, किसके अंडर वो ये काम कर रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चे के साथ मेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है, क्यों नहीं ढूंढ रहा था। वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए, अली हसन का भी नाम आना चाहिए। एसएसपी अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड, व्हाटएवर। लेकिन एक माँ से ज़्यादा अपने बेटे को और कौन समझ सकता है। तो पुलिस के थानों में किसी एक बात पर कई बार हरासा होने के बाद बिल आखिर वजीहा फैसला करती है कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ उठाएगी। और दूसरी जानिब इस केस का तीसरा ट्विस्ट आता है। 10 जनवरी 2025 मुस्तफ़ा की वालिदा समेत मुस्तफ़ा के वालिद आमिर शुजा का भी अब सब्र टूटता जा रहा था। मुस्तफ़ा के वालिद सबसे पहले अरमगान को कॉल करते हैं, जाहिर है जिसकी वजह मुस्तफ़ा से ज़्यादा करीबी होना था। मुस्तफ़ा के वालिद अरमगान से जब कॉल पर मुस्तफ़ा के बारे में पूछने लगता है तो अरमगान लाइल्मी का मुजाहरा करता है। ठीक उसी रात मुस्तफ़ा के वालिद के सेम नंबर पर एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है
اور کال میں مصطفیٰ کے بازیابی کے لیے 2 کروڑ روپے کی مانگ کی جاتی ہے۔ اب مصطفیٰ کے والدین اس کال کو بنیاد بنا کر دوبارہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور آخرکار مصطفیٰ کی مسنگ رپورٹ درج کرا لی جاتی ہے، لیکن پولیس کی غیر سنجیدگی سے مصطفیٰ کے والدین مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنے کانٹیکٹس کا استعمال کرتے ہیں اور گورنر سندھ کامران تیسوری سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس کو سیریس لیا جائے۔ بس پھر کیا تھا، اوپر سے حکم آتے ہی آخرکار سندھ پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، جگہ جگہ ناکہ بندی ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے۔ 11 جنوری 2025 رات کے 10:30 بجے کا وقت تھا۔ اس کیس میں اب چوتھا ٹویسٹ آتا ہے۔ جو پولیس 4 دنوں سے مصطفیٰ کو ڈھونڈنے میں ناکامی کا شکار تھے، اوپر سے آئے ہوئے ایک ہی کال میں انہوں نے راتوں رات مصطفیٰ کو ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ تھا کراچی کے آخری حدود میں بلوچستان کا ایک علاقہ ہپ چوکی، جہاں بری طرح جلی ہوئی ایک کار سے مصطفیٰ کی کٹی ہوئی لاش کو نکالا گیا اور مصطفیٰ کی جلی کٹی ہوئی لاش ظلم کی ایک داستان بیان کر رہی تھی۔ فیصل ایدی بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا صرف دڑ اس کار میں موجود تھا، جبکہ اس کا سر اور دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ لاش ملتے ہی یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر ایک آگ کی طرف پھیل جاتی ہے۔ 11 جنوری 2025 کا دن فورینزک رپورٹ سامنے آتی ہے اور ہپ چوکی سے ملنے والی لاش کا ڈی این اے مصطفیٰ کی والدہ سے میچ کر جاتا ہے۔ لیکن اس کیس کا 5واں ٹوسٹ اس وقت آتا ہے جب پولیس نے مصطفیٰ کے دوست شیراز خان کو اریسٹ کر لیتا ہے۔ 14 جنوری 2025 کراچی پولیس کا ایک گمنام انویسٹیگیشن سیل، جہاں پولیس کی سخت انٹروگیشن کے بعد اب شیراز ایک طوطے کی طرح بول رہا تھا کہ مصطفیٰ ارمغان کے گھر گیا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں ارمغان نے نیو ایئر پر صرف اس کی بے عزتی نہیں کی تھی، بلکہ اسی رات مصطفیٰ کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا تھا۔ شیراز مزید بتاتا ہے کہ ارمغان نے پہلے سٹیل کے پائپ سے مصطفیٰ کو زخمی کیا، پھر اس پر سٹریٹ گولیاں چلائی۔ شیراز کے بیان پر یقین کرنے کے لیے فرانسک ٹیم اس کا فون چیک کرتی ہے تو ان کے ہاتھ ایک بڑا ایویڈنس آ جاتا ہے۔ یہ تھا 6 جنوری کا دن، مصطفیٰ کی جانب سے کیا گیا ایک وائس نوٹ جس میں مصطفیٰ ارمغان کے گھر جانے کی بات کر رہا تھا۔ رافع بھائی میں تھوڑی دیر ارمغان کے گھر جا رہا ہوں، وہی کالے کے، تو ایک کام کرو نا، آپ جم سے فری ہو جاؤ ایک ہی بار، پھر میرے پاس آ جاؤ نا، یا شاور واور لے کر آ جاؤ، جیسے بھی ایزی ہو کر آ جاؤ۔ تو شیراز کے بیان اور مصطفیٰ کی آخری وائس نوٹ پر پولیس نے ارمغان کے گھر ریڈ کرنے کی تیاری شروع کر لی۔ 14 جنوری 2025 دوپہر کے 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن طارق کے زیر نگرانی میں ہیوی پولیس فورس نے ارمغان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ اب پولیس کا ایک دستہ پوزیشن لیتے ہوئے اور کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ گراؤنڈ فلور اور پارٹی ہال کلیئر کرتے ہوئے جیسے ہی پولیس کا یہ دستہ سیڑھیوں سے اوپر کی جانب بڑھنے لگا تو سامنے سے ایک نقاب پوش شخص نمودار ہوا اور پولیس کے اس دستے پر فائر برسٹ کھول دیا۔ اسی لیے پولیس کے 2 نوجوانوں کو گولی بھی لگی، لیکن آخر کار پولیس کے جوانوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور پولیس نے اس شخص کو پکڑنے کے بعد نقاب ہٹایا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ارمغان قریشی ہی تھا۔ اب ایک طرف پولیس ارمغان کے گھر کی تلاشی شروع کرتی ہے تو وہاں سے ان کو کئی چیزیں مل جاتی ہیں، جن میں تقریباً 64 لیپ ٹاپس، کئی موبائل فونز اور کچھ ماڈرن اسلحے، جس میں سے ایک عدد مشین گن بھی شامل تھی۔ اور وہیں دوسری طرف ارمغان کے والد کامران قریشی بھی منظر عام پر آ جاتے ہیں اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے بہت ہی زیادہ انتہائی بے باک قسم کی تھی۔ جس کے بیٹے کو قتل کے جرم میں اریسٹ کیا جائے اور جو پولیس پر سامنے سے فائر برسٹ کھول دے، اس بیٹے کو معصوم اور بے گناہ کہنا اب اس کیس میں نئے سوالات کھڑے کر رہے تھے۔ 15 جنوری 2025 اب اس کیس کو کراچی کے اینٹی ٹیررزم کورٹ نمبر 3 میں آفیشلی رجسٹر کر لیا جاتا ہے۔ 17 جنوری 2025 کراچی کا ATC کورٹ نمبر 3 انیشل سٹڈی کے لیے جج کے سامنے ثبوت پیش کیے گئے اور گواہوں کے بیان اور فرانسک رپورٹ بھی سامنے لائے گئے۔ اس وقت ارمغان کے والد کامران قریشی نے کورٹ میں کہا کہ مصطفیٰ ایک ڈرگ ڈیلر ہے اور ان کا بیٹا ایک معصوم اور مظلوم انسان ہے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جس کے دفاع میں اس کیس کو مصطفیٰ کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کیے گئے۔ ساتھ ہی CIA نے مصطفیٰ کی کسی بھی ڈرگ ڈیلر کے ساتھ رابطہ نہ ہونے پر بھی انکشاف کر دیا تھا۔ کیس تو انیشل سٹڈی میں ہی سمجھ آ رہا تھا، ضرورت تھی تو بس ارمغان کا منہ مزید کھولنے اور پورا سچ بتانے کی۔ 18 جنوری 2025 پولیس نے ایک بار پھر ارمغان کے گھر پر ریڈ کیا گیا۔ پچھلی والی ریڈ میں پولیس کی کوتاہی سمجھے یا کوئی اتفاق، لیکن ایک کمرہ پولیس کی تلاشی سے رہ گیا تھا۔ اب پولیس نے دوسری دفعہ ریڈ کرنے پر سب سے پہلے اسی کمرے کو کھولا گیا جو پچھلی ریڈ میں ان سے رہ گیا تھا۔ کمرہ کھولنے پر سب سے پہلے وہاں سے خون کی ایک واضح بدبو آ رہی تھی۔ کمرے کی چیزیں ایسی الٹی پڑی تھی جیسے کوئی وہاں لڑائی ہوئی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ خون کے دھبے موجود تھے۔
اور پھر پولیس کو وہاں سے ایک مشکوک موبائل فون ملتا ہے۔ جو فون وہاں سے ملا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ عامر کا ہی تھا، اور جو خون کے نشان تھے وہ بھی مصطفیٰ کی والدہ وجیہہ عامر کے بلڈ سیمپل سے میچ کر گئے تھے۔ لیکن اب تک ارمغان پولیس کے کسٹڈی میں ہی تھا۔ عدالت میں اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران ارمغان کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر پولیس نے تشدد کی، مار پیٹ کی گئی، لیکن جب اس کے شرٹ کو اوپر کر کے باڈی کو دیکھا گیا تو وہاں پر کسی بھی مار پیٹ کے اور تشدد کے نشانات نہیں ملے۔ اس بات پر ارمغان نے کہا کہ اسے کمر کے نچلے حصے پر مارا گیا ہے۔ اب آپ اسے کوئی سفارش سمجھے یا کوئی اثر رسوخ، لیکن کوئی ایسے ہاتھ ضرور تھے جو اس کیس میں ارمغان کو پیچھے سے مسلسل سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ ATC نے ارمغان کو پولیس ریمانڈ سے نکال کر جوڈیشل ریمانڈ کے لیے سینٹرل جیل بھیجنے کا آرڈر پاس کر دیا تھا۔ 25 جنوری 2025 اب اس کیس کی دوسری پیشی تھی، اور اس پیشی میں شیراز خان کو عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا۔ آخرکار شیراز خان 164 کا بیان دے دیتا ہے، جس میں وہ اپنا کنفیشن دیتا ہے کہ مصطفیٰ کا قتل سٹیل اور گولیوں سے ارمغان نے اپنے ہاتھوں سے ہی کیا ہے۔ ایک طرف ATC نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا، اور دوسری طرف 29 جنوری 2025 کو جب یہ کیس دوبارہ ATC میں واپس آیا تو ATC نے کہا کہ اس کیس میں پولیس کا ریئیکشن بہت سست ہے۔ اسی ریمارکس کے ساتھ 3 پولیس افسر کو سسپینڈ کر دیا۔ لیکن اس کیس کا سب سے بڑا شاکنگ مومنٹ یہ تھا کہ پولیس نے ارمغان کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا۔ اسی فیصلے کے اوپر پبلک کا غصہ بھی بڑھنے لگا اور پولیس والوں کے اوپر پریشر بھی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پولیس نے ارمغان کو دوبارہ کسٹڈی میں لینے کے لیے ایک اور ریکویسٹ ATC میں جمع کروائی، لیکن نہ جانے کیوں ATC نے کئی دنوں تک سماعت ملتوی کرنے کے بعد آخرکار 11 فروری کو پولیس کی یہ ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی۔ لیکن سندھ پولیس نے یہ فیصلہ منظور نہیں کیا، اور 17 فروری کو سندھ پولیس نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے مختصر سی سماعت ہی سننے کے بعد آخرکار 20 فروری 2025 کو ATC کا فیصلہ رد کر دیا گیا، اور ارمغان کو دوبارہ ATC کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب جب سندھ ہائی کورٹ کے ریمارک کے ساتھ یہ کیس واپس ATC میں آیا تو بالآخر 20 فروری 2025 کو ATC نے پولیس کو ارمغان کے 4 دن کا فزیکل ریمانڈ کی پرمیشن دے دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کیس میں یہ پولیس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جہاں ایک طرف پولیس نے ارمغان کا منہ کھولنے کا پروسیس شروع کیا تو دوسری طرف جوڈیشل مجسٹریٹ نے مصطفیٰ کی لاش کی ایگزامینیشن کرنے کی اجازت دے دی۔ اس ایگزامینیشن پروسیس میں مصطفیٰ کی لاش کو عیدی قبرستان سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور موت کا اصل سبب جانا جائے گا۔ 21 فروری 2025 آخرکار اس کیس میں سب سے بڑی پیش رفت ہو گئی، اور ارمغان کے کانفیس کی خبر منظر عام پر آنا شروع ہو گئی۔ اور پولیس ریمانڈ میں جب وہ لوگ کرتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ تو ارمغان نے اپنا جرم قبول کر دیا۔ اس نے یہ کنفیس کر دیا کہ مصطفیٰ عامر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کر دیا تھا۔ انویسٹیگیشن کے مطابق مصطفیٰ کو پہلے ارمغان نے اپنے گھر بلایا اور 3 گھنٹے تک مسلسل اس کے اوپر تشدد کرنے کے بعد جب مصطفیٰ بے ہوش ہو گیا تو اس کا منہ ٹیپ سے بند کر کے اسے ہپ چوکی لے جایا گیا، اور وہاں ایک پہاڑی کے قریب اس نے گاڑی کے ڈگی کو کھولا اور دیکھا کہ مصطفیٰ اب بھی زندہ تھا۔ تب ارمغان نے مصطفیٰ کے باڈی کے اوپر پیٹرول ڈال کر اسے گاڑی سمیت جلا دیا۔ اس کیس میں شیراز خان بھی برابر کے مجرم ہیں، کیونکہ ارمغان نے اپنے بیان میں بتایا کہ شیراز اور اس نے مل کر یہ گھناؤنا کام انجام دیا ہے، اور وہاں سے واپس بھاگنے کے لیے پہلے سوزوکی پک اپ اور پھر ٹیکسی کا استعمال کیا۔ یہ کیس جتنا زیادہ سمپل ہو سکتا تھا اسے اتنے ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا۔ ظاہر ہے جہاں ایک طرف مجرم کی مالدار فیملی تھی تو دوسری طرف وہ گمنام ہاتھ جو کہیں نہ کہیں سے مجرم ارمغان کے کندھوں کے اوپر امید کی تھپکیاں دے رہے تھے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پورے کیس کے حوالے سے کہ اتنے بڑے مجرم کو جس نے پولیس کے اوپر کھلے عام گولیاں چلائی، اس مجرم کے خلاف ابھی بھی کوئی بھی سزا نہیں سنائی گئی؟ اپنی رائے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا، اور دنیا بھر میں اسپیشلی پاکستان میں ہونے والی ایسی ہارفک سٹوریز کے بارے میں جاننے کے لیے نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا کر مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔